ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن کے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں. الحمدللہ قاری صاحب نے حسب معمول بڑی خوبصورت آواز میں سورہ بقرہ کی آیات 218 219 کی تلاوت کی. اس کا پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں. آپ کہیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں. آپ کہیے کہ جو ضرورت سے زائد ہو. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرتے رہو.
सामिन मोहतरम, आयत नंबर 218 में अल्लाह पाक ने 3 बड़े आमाल को बयान फरमाया कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए, उन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया। ये 3 बड़े काम हो गए, ईमान भी लाए, हिजरत करनी पड़ी तो हिजरत भी की, जिहाद करना पड़ा तो जिहाद भी किया। आयत नंबर 217 में उन लोगों का जिक्र था जो ईमान लाने के बाद मुर्तद हो गए। उन्होंने कहा अच्छा जिहाद करना पड़ेगा, जान देनी पड़ेगी, अच्छा अपना शहर छोड़ना पड़ेगा। ना बाबा ना, हम तो ना ईमान ऐसे ईमान को हम क्या करें। आहिस्ता आहिस्ता उनका ईमान कच्चा था और उन्होंने इसको छोड़ दिया। उनकी सज़ा बयान की गई है पिछली आयत में। और साथ ही जो रब्बे कायनात का तरीक़ा है और सुन्नत है कि वो बैलेंस के साथ, एतदाल के साथ दोनों रवैयों को बयान करता है। जन्नत का तज़किरा हो तो जहन्नम का तज़किरा आ जाता है, इनाम का तज़किरा हो तो अज़ाब का तज़किरा भी आता है। दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। तो जो लोग ईमान लाने के बाद फिर गए, उनका भी ज़िक्र आ गया और उन लोगों का भी ज़िक्र आया कि जो हर हाल में इस्तिकामत के साथ खड़े रहे, कायम रहे। अल्लाह पाक फरमाता है ये 3 बड़े अमल करने वाले, ईमान, हिजरत और जिहाद, उलाइका यरजून रहमतल्लाह, यही वो लोग हैं जो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हैं। ये उम्मीद का सामान बांधे हुए हैं अपने रब से, और इन्होंने हमेशा अपने रब से अच्छी उम्मीद रखी है और अपने रब पर यकीन रखा है और उसी उम्मीद और यकीन पर ये कायम रहे हैं। उसमें कोई तज़ब्ज़ुब नहीं आया और कोई कभी ये डामाडोल नहीं हुए। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह पाक बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। इन 3 आमाल को कुरान करीम ने मुख्तलिफ़ मकामात पर अज़मत के साथ बयान किया। सूरह तौबा में अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम आज़मु दरजतन इंदल्लाह उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। फरमाया जो ईमान लाते हैं, हिजरत करते हैं, जिहाद करते हैं अल्लाह की राह में अपने मालों से भी और अपनी जानों से भी, फरमाया ये अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़े दर्जे वाले, आज़मु दरजतन इंदल्लाह उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, और कामयाब भी यही हैं, फ़ाइज़ भी यही हैं। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमत, अल्लाह इनको अपनी रहमत की बशारत देता है। इन पर अल्लाह पाक ने अपनी रहमत को आम कर दिया है। तो आयत नंबर 218 में अल्लाह पाक ने इन 3 बड़े आमाल का और इसके जो इस पर जो कायम लोग थे, अल्लाह पाक ने उनकी फ़जीलत को और अल्लाह से वो बंधे हुए हैं, यानी अल्लाह की ज़ात से जुड़े हुए हैं, इस हकीकत को अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया। फिर आगे आयत नंबर 219 में वो जो सवाल का एक सिलसिला है कि वो आपसे ये पूछते हैं, वो आपसे ये पूछते हैं, एक और सवाल का ज़िक्र हुआ। वो सवाल है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, वो पूछते हैं आपसे शराब के बारे में और जुए के बारे में। आप कह दीजिए कि इनमें कुछ नफ़े भी हैं और इनका जो नफ़ा है इसके मुकाबले में जो इसका नुकसान है वो नुकसान नफ़े से ज़्यादा बड़ा है, अजीम है। तो ये आप जानते हैं कि जो शराब के अहकामात थे वो बतदरीज नाजिल हुए थे, यकदम उसको हराम नहीं किया गया था, उसको दर्जा बदर्जा हराम किया गया था। तो यहाँ सूरह बकरा में ये जो आयत करीमा आई है ये उसी तदरीज का एक सिलसिला है। बाकायदा इसकी जो हुर्मत की आयत करीमा थी वो जो है वो अल्लाह पाक ने सूरह माइदा में ज़िक्र फरमाई है, जहाँ पर कहा गया कि फ़हल अंतुम मुंतहून, क्या तुम इससे बाज़ आओगे, और इसको जो है वो नापाकी करार दिया गया और शैतान का अमल करार दिया गया और इससे मना कर दिया गया। तो इसलिए यहाँ पर इस अंदाज़ में बात की गई है कि हाँ इसमें कुछ नफ़े भी हैं। अब नफ़ा इसके अंदर क्या है, मिसाल के तौर पे एक इंसान तभी तौर पे सुरूर महसूस करता है, लज्जत महसूस करता है। साथ साथ ये है कि इसमें जो है वो कारोबार कोई अगर इसका कर रहा है तो उसको कारोबार से मनफ़ात हासिल हो सकती है। जुए में अगर आप देखेंगे इंसान जो है वो जीत जाता है, उसको एक रकम मिल जाती है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसको एक नफ़ा हासिल हो गया, वो फ़ायदे में चला गया। और इसके जो नुकसानात हैं वो इन छोटे छोटे नफ़ों के मुकाबले में अल्लाह पाक फरमाता है कि बहुत बड़ा है। और वो नुकसान क्या है कि वो जो शराब है वो इंसान की अक़ल को मार देती है
اور وہ جو شراب ہے وہ انسان کو بے خود کر دیتی ہے، وہ شراب انسان کی جو حدود اور لمٹس ہیں اس کو ختم کر دیتی ہے، جس سے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، برائیوں میں اضافہ ہوتا ہے، فرد کی اپنا جو بگاڑ ہے وہ بڑھتا ہے، معاشرتی بگاڑ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ جیلوں میں اگر چلے جائیں گے، بالخصوصاً معاشروں کے اندر جہاں شراب پہ پابندی نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھ کر جیل میں مجرموں کی جو پرسنٹیج ہے حیران رہ جائیں گے کہ اس میں 90% لوگ عموماً وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے شراب پی تھی تو ہم نے یہ جرم کر دیا، ہم نے شراب پی تھی تو یہ جرم کر دیا۔ تو اس کا جو نقصان ہے نا وہ بہت بڑا ہے۔ آدمی جوئے کے نقصانات کو اگر دیکھے کہ ایک تو اس کے اندر مفت خوری پیدا ہوتی ہے، غفلت پیدا ہوتی ہے، اس میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے، مال کا ایک نقصان ہے، اور جو مال کا ایک بیلنس ہے معاشرے کے اندر وہ عدم توازن کا شکار ہوتا ہے، اور اس کی بڑی بڑی خرابیاں اور نقصانات ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ اس کے نفع سے اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے آپ کو روک کر میں عرض کروں گا کہ یہ تو وہ معاشرتی فوائد اس کے چند یا اس کی وہ بڑی برائیاں ہیں جو کامن ہیں، ہر سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے۔ مگر اہل عرب کے ہاں جو اس کا سوال پیدا ہوا کہ وہ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایک خاص پہلو بھی ہے اس سوال کا، اور ان کے ہاں جو نفع تھا نا وہ عام نفعوں سے ذرا ہٹ کے تھا شراب اور جوئے کا۔ وہ نفع کیا تھا ان کے ہاں شراب اور جوئے کا کہ ان کے ہاں مثال کے طور پہ جب کوئی قحط پڑ جاتا تھا، لوگ ذرا سا مشکل میں آ جاتے تھے، تو ان کے امراء کا یہ طریقہ تھا کہ یہ ایک شراب کی محفل سجاتے تھے، جوئے کی محفل سجاتے تھے۔ اس میں کیا کرتے تھے کہ شرابیں پیتے تھے اور جو ہے نا وہ جوا کھیلتے تھے۔ جو جوئے کی رقم جیتتا جاتا تھا نا اس سے وہ جانور ذبح کرتا تھا، وہ غریبوں میں مال تقسیم کرتا تھا کہ میں جیتا ہوں آج تو میں جو ہے نا اس سے مال تقسیم کر رہا ہوں۔ تو اس سوسائٹی میں اس سے تھوڑا سا اخلاقی پہلو بھی ان کے جڑے ہوئے تھے کہ وہ ان سے قرب محسوس کرتے تھے کہ دیکھو اس شراب کی محفل کی وجہ سے، دیکھو اس جوئے کی محفل کی وجہ سے ہمارا تھوڑا سہارا بن جاتا ہے، ہمارا تھوڑا کام نکل جاتا ہے، قحط کے زمانے میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اب وہ شراب کے متعلق جو ہے نا وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو بند کر دینا چاہیے، جوئے سے جو ہمیں نفع بھی ہو جاتا ہے یہ بند کر دینا چاہیے۔ تو قرآن نے اس کے پیش نظر جو اہل عرب کی سوسائٹی کا ایک مخصوص ماحول تھا اس کے مطابق بھی یہ جواب دیا کہ تمہیں اس میں کچھ نفع نظر آتے ہوں گے، لیکن ان نفعوں کی یہ جو وقتی طور پہ تمہیں ملتے ہیں، تمہیں محسوس ہوتا ہے یہ نفع ہے، مگر اس کا معاشرتی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے جو نقصان ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اس نقصان کو جو ہے نا وہ تم اپنے سامنے رکھو۔ عین اس کی مثال وہی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک گانے بجانے کی محفل قائم کی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ جی یہ اس کو ہم جو ہے نا وہ اسپانسر کر دیں گے کہ اس سے جتنی کمائی حاصل ہوگی ہم کسی نیک کام میں لگا دیں گے۔ گانے بجانے کا کام ہے، شراب پینے کا کام ہے، اس طرح کی پارٹیاں منعقد کرنے کا کام ہے، لیکن جو اس سے فنڈ جمع ہوگا وہ ہم کسی اچھے کام میں لگا دیں گے۔ آج بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر، یہ اس سوسائٹی کے اندر بھی ہوتا تھا۔ تو کوئی برا کام کر کے، کوئی بری چیز کی محفل قائم کر کے آپ اچھائی کو تھوڑا سا حاصل کر لیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ پاکیزگی سے پاکیزگی کو جنریٹ کرتا ہے، وہ برائی سے اچھائی کو جنریٹ نہیں کرتا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا نفع بہت کم ہے اور نقصان بہت زیادہ ہے تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس سے دور ہٹا جائے۔ آپ تھوڑے نفع کے لیے بڑے نقصان کے آپ دروازے میں داخل نہ ہوں، یہ قرآن کریم کا مزاج بھی اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ ہے یہ بتا دیا، ومنافع للناس کچھ لوگوں کے نفع بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ اور اہل علم اگر اس کی طرف توجہ دیں کہ دیکھیں نفع کے مقابلے میں ضرر کو ذکر نہیں کیا، یہ قرآن کا مزاج ہے، اس نے نفع کے مقابلے میں اسم کو ذکر کیا ہے۔ اصل نقصان گناہ کا ہے، وہ گناہ ایک پیدا ہو رہا ہے، خدا کی نافرمانی پیدا ہو رہی ہے، وہ معاشرے کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔
اس کے بعد جو ہے وہ اس آیت کے اختتام پر ایک اور سوال کا ذکر آیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ خرچ کرنے کا سوال بار بار آئے گا، تو پہلے بھی یہ پوچھا گیا تھا، دوبارہ پوچھا گیا ہے، پھر یہ سوال آیا ہے۔ یہ اس ایک سوچ کو واضح کر رہا ہے کہ بعض لوگ خرچ کرنے سے کتراتے تھے اور وہ پوچھتے رہتے تھے، جس کو کم خرچ کرنا ہو نا تو وہ سوال زیادہ کرتا ہے، پھر یہ میں دے دوں، میں خرچ کر دوں، یہ کر دوں۔ تو ایسے لوگوں کی ذرا سی جو نفسیات تھی اس کو بھی سامنے رکھ کے اللہ پاک نے واضح الفاظ میں بیان ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ یہاں پر اس کا جو جواب دیا وہ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، جو زائد بچ جائے وہ خرچ کر دو۔ اب یہاں پر جو العفو ہے، جو زائد بچ جائے وہ خرچ کر دو، تو مفسرین نے لکھا کہ یہ جو حکم ہے، اگر العفو سے مراد ہے کہ آپ پر یہ چیز فرض ہے کہ آپ نے اپنے بیوی بچوں پر ضروریات پر خرچ کیا اور جو بچ گیا وہ بچا ہوا مال خرچ کر دینا اللہ کی راہ میں آپ پہ فرض ہے، اگر تو العفو سے مراد یعنی جو بچا ہوا مال آپ کو خرچ کرنا ہے اس سے مراد فرض ہے، تو پھر جب زکوٰۃ کی آیتیں اتری تھیں جس میں ایک پرسنٹیج طے کی گئی تھی، ایک مخصوص حصہ قرآن و حدیث کے ذریعے طے کیا گیا تھا، تو پھر یہ آیت اس سے منسوخ ہو جاتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، تو فرض کا جو ایک لمٹ ہے فرض کی، وہ اللہ پاک نے اس آیت کے ذریعے اس کو ختم کر دیا، اور فرض کا جو حکم ہے، جو اس کی لمٹس ہیں، وہ اللہ پاک نے بیان فرما دی۔ اور اگر العفو سے مراد ہے صدقہ نافلہ، جو نفل آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ حکم پھر آج بھی موجود ہے، مگر یہ حکم فرض کے طور پہ نہیں ہے، یہ مستحب کے طور پہ ہے، اور یہ کچھ ایمرجنسی حالات کی طرف بھی انڈیکیٹ کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ زکوٰۃ نہیں دیکھتے، پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھے جو ہے نا اس کام میں لگا دینا چاہیے، کبھی سوسائٹی کے حالات معاملات ایسے بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ بھی استدلال کیا ہے، جو اشتراکی نظام کے قائل اور ماننے والے، کہ حکومت اگر چاہے تو دیکھو العفو ہے، وہ ایک بندے کی ساری پراپرٹیاں، سارا مال اٹھا کے اپنے قبضے میں کر لے، وہ سب جو ہے وہ نیک کام میں لگے گا، لوگوں کی ضرورت میں لگے گا۔ یہ استدلال یہاں سے باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے یہاں کسی نظام حکومت کی بات نہیں کی ہے، یہ ایک فرد کا ذاتی معاملہ اللہ پاک نے ڈسکس کیا ہے کہ وہ خود اپنے اختیار سے خرچ کرے، نہ یہ کہ کوئی اس پہ زبردستی کر کے اس کا سارا مال ہتھیا لے، قومیا لے اور اپنے پاس رکھ لے۔ اس کی اجازت اس آیت کریمہ میں نہیں دی گئی ہے، اور وہ استدلال جو ہے وہ اس سے باطل ہے۔ اور اہل سخاوت کی یہ شان بھی رہی ہے، کوئی حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھے کہ العفو کا معنی کیا ہے، سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دینا، وہ اس آیت کے پھر مصداق اتم ہیں۔ یہ لوگوں ایسے بھی لوگ، خاص لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں پھر خرچ کرتے ہیں، تو پھر وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کچھ بچا ہے یا نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو بچایا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں اگر کچھ بچا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہیں، دنیاوی مال ہم نے نہیں بچایا ہے۔ تو اس شان کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس آیت سے فرض نہیں کیا گیا کہ آپ اپنا سارا مال خرچ کر دیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں فرمایا بھی کہ پھر تم جو حضور نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر تم زکوٰۃ کیسے دو گے، جب آپ جمع ہی نہیں کر رہے، جو بچ رہا ہے سارا فرض ہو جائے، تو نہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ آپ حج کر سکتے ہیں، نہ بہت ساری چیزیں جمع کرنے سے جڑی ہوئی ہیں نا۔ زکوٰۃ تبھی فرض ہوگی جب مال جمع ہوگا، تو قرآن نے جب زکوٰۃ فرض کی ہے تو مال جمع ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی نا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس سے مراد جو ہے وہ نفلی صدقہ ہے، اختیار پر رکھا گیا ہے، اور ایمرجنسی حالات کی طرف بھی انڈیکیٹ کرتا ہے، اور اس موقع کے لیے اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا اور خاص لوگوں کی شان کے طور پہ بیان فرمایا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ پاک بیان فرماتا ہے تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون۔ یہ جو اتنی حکمت بھری باتیں ہیں یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہاری فکر کے دریچے کھل جائیں، تم سوچنے لگ جاؤ، قرآن میں غور کرنے لگ جاؤ۔ یہ مقصد ہے ان آیات کے نزول کا۔ ہم جو ہے وہ ان آیات کی تفسیر کے اختتام پر پہنچے اور اب وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وقفے کے بعد اگلی آیات کی ہم انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر کریں گے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم.
خوش آمدید ناظرین سامعین، سورہ بقرہ کی آیات 220 اور 221 کی قاری صاحب نے حسب معمول بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، دنیا اور آخرت کے کاموں میں، اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ ان کی خیر خواہی کرنا بہتر ہے، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ مشترک رکھو تو کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون خیر خواہی کرنے والا ہے اور کون بدخواہی کرنے والا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ضرور سختی میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مسلمان باندی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تم کو اچھی لگتی ہو، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مسلمان غلام آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ تم کو اچھا لگتا ہو۔ یہ مشرکین دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کی آیات 220 سے 221 تک کی تلاوت کی گئی، ترجمہ کیا گیا۔ آیت 220 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فی الدنیا والآخرہ، اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت کے معاملات میں۔ پھر فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، سوالات کا وہ سلسلہ جاری ہے۔ اب سوال کیا گیا ہے یتیموں کے بارے میں۔ اچھا، یہ سوال کرنے کی وجہ کیوں پیدا ہوئی یتیموں کے متعلق؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یتیموں کے بارے میں اللہ نے جو احکامات دیے تھے وہ بڑے سخت احکامات تھے، اور اس میں لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، ہم بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، اور بہت ساری جگہ پر ہم جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ناجائز معاملہ کر دیتے ہیں۔ تو بہت ساری آیات نازل ہو چکی تھی جس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ یتیموں کا مال کھانا جو ہے وہ حرام ہے، جیسے آگ انسان کھا رہا ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کا مال ان کو دو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، برے کے ساتھ اچھے کو مکس نہ کرو، ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فاذا دفعتم الیہم اموالہم فاشہدوا علیہم وکفی باللہ حسیبا۔ یہ سارے احکامات اللہ پاک نے دیے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اس میں جو لوگ اس کو اس طور پر کہ یتیم کے مال سے اپنا مال مکس نہ ہو، تو وہ یہ کرتے تھے کہ یتیم اگر ان کے زیر سرپرستی ہے تو وہ یتیم کے مال سے ایک مثال کے طور پہ ہانڈی تیار کرتے تھے یتیم کے لیے۔ اب اس میں سے کچھ سالن بچ جاتا تھا یا کھانا بچ جاتا تھا تو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور کبھی وہ ضائع بھی ہو جاتا تھا۔ تو اب وہ اس پہ پریشان تھے کہ ہم ان کے مال کے ساتھ اپنا مال مشترک نہیں کر سکتے، مکس نہیں کر سکتے، اس میں تو ہمارے لیے جو ہے نا وہ جرم کی نوعیت ہو جائے گی، گناہ کی نوعیت ہو جائے گی، اور دوسری طرف اس سے چیزوں میں حرج بھی واقع ہو رہا تھا، کیونکہ ایک شخص آپ کے گھر میں ہی رہتا ہے تو بہت سارے معاملات میں مکس ہونے کا بہت اندیشہ ہوتا ہے، مال میں، کھانے میں، دیگر چیزوں میں۔ تو اب کیسے اس کو مینیج کیا جائے؟ تو پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ یتیموں کے بارے میں بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ تو اس کے مطابق، اس پس منظر کے مطابق اس کا جواب دیا گیا کہ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہ دیکھو اصل جو چیز اللہ تمہیں جو حکم دیے ہیں نا اللہ پاک نے یتیم کے بارے میں، وہ صرف خیر خواہی ہے۔ تمہیں یتیموں پر بس ظلم نہیں کرنا، خیر خواہی کرنی ہے، باقی تمہیں کوئی مشقت میں ڈالنا اس میں مقصود نہیں ہے کہ تمہارا مال ان کے مال کے ساتھ مکس ہو گیا یا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ اللہ پاک کا مقصود نہیں ہے کہ وہ تمہیں مشقت میں ڈال لے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم جو ہے نا وہ مکس بھی کر لیتے ہو، کھانا ہے، دیگر چیزیں ہیں،
فإخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، مگر یہ چیز یاد رکھو کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ یہ جانتا ہے کہ کون ان کو نقصان پہنچا رہا ہے اور کون ان کو ان کا حق ادا کر رہا ہے اور فائدہ پہنچا رہا ہے۔ مفسد کو بھی اللہ جانتا ہے، مصلح کو بھی اللہ جانتا ہے، یعنی مکس کرنے میں بھی آپ یہ پہلو ضرور شامل رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ اس کا مال آپ زیادہ لے رہے ہوں اور اپنا مال آپ کم شامل کر رہے ہوں اور اس کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ یہ فساد نہیں کرنا آپ نے، بس اللہ یہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ نے تمہاری نیتوں پر چھوڑ دیا ہے، اگر تم مکس معاملات بھی کرتے ہو ان یتیموں کو نقصان نہ پہنچے، بس یہ اللہ پاک کا مقصود ہے۔ اور یہ جملہ جو ہے وہ ہزارہا باتوں میں انسان کے لیے رہنما بھی بن گیا کہ جہاں پر دو نیتیں مکس ہوتی ہیں نا کسی کام میں، اچھائی کی نیت بھی ہو سکتی ہے، برائی کی نیت بھی ہو سکتی ہے، وہاں یہ آیت بتاتی ہے کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کہ تم نے کیا کیا۔ دنیا فیصلہ نہیں کر سکتی، دنیا وہاں پہ حکم نہیں لگا سکتی، دنیا کو تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ آپ جو کر رہے ہیں نا وہ آپ اپنی نیت سے کر رہے ہیں۔ اب آپ کی اس میں نیت کیا ہے، آپ نے وہ کام کس نیت سے کیا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ تو یتیم کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کی ہانڈی، اب ان کا جو کھانا ہے وہ آپ مشترک پکا سکتے ہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ پکڑا یتیم کے مال سے اور آپ اسی کو کھا رہے ہیں، آپ کا مال اس میں شامل نہیں ہو رہا۔ تو وہ کس حساب سے آپ کو کرنا ہے آپ بہتر جانیں، بس یتیم کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، بد خواہی نہیں کرنی، یہ اللہ کا مقصد ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، اللہ یہی کہتا بھئی یہی کرنا ہے، بالکل مکس نہیں کر سکتے، تو آپ کے لیے بہت حرج ہو جاتا، مشکل میں آ جاتے۔ لیکن اللہ تمہاری مشکل چاہتا ہی کہاں ہے، وہ تمہیں آسانیاں دیتا ہے اور تمہارے لیے سہولیات پیدا کرتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، لیکن تم خیر خواہی پہ، لوگوں کے نفع پہ اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک پہ اور اصلاح پہ قائم رہو، بد نیتی بد خواہی کی طرف کبھی مت جاؤ۔ ان اللہ عزیز حکیم، کیونکہ اللہ غالب بھی ہے اور اللہ حکمت والا بھی ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 220۔ اس کے بعد آیت نمبر 221 میں اللہ پاک نے ایک اور حکم ارشاد فرمایا، وہ حکم تھا نکاح کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ جہاں یتیموں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر یتیموں میں بعض اوقات یتیم آپ کی سرپرستی میں آگے، تو بعض دفعہ یہ مسائل پیدا ہوتے تھے کہ اس یتیم کی جو ہے نا وہ جیسے ماں ہے تو ہم اس سے نکاح کر لیتے ہیں، اس کو اپنے نکاح میں لے آتے ہیں تو اس کی بھی خیر خواہی ہو جائے گی یا اس کو بھی سہولت ہو جائے گی۔ تو یتیموں کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ان کی مائیں بھی ہیں، ان کی بہنیں بھی ہیں، تو ان کے ساتھ نکاح کے معاملات بھی پیدا ہوتے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی معاملہ پیدا ہوتا تھا کہ ان میں سے بعض اوقات جو یتیم آپ کی سرپرستی میں ہیں ان کی ماؤں نے ابھی اسلام ہی قبول نہیں کیا، تو وہ ابھی شرک پر ہیں، کفر پر ہیں، خاص کر جو بنو اسماعیل سے جو چلے آ رہے ہیں، مکہ کے رہنے والے، مدینے کے رہنے والے ہیں، اور وہ اہل کتاب یہاں مراد نہیں ہیں، جو شرک میں مبتلا ہیں، جو مشرک ہیں، کافر ہیں۔ اب وہ مائیں ان کی مشرکہ ہیں، کافرہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ تو خیر خواہی کی نیت رکھتے ہیں کہ ان سے نکاح کر لیں تو ان کی بھی سہولت ہو جائے گی، مگر وہ غیر مسلم ہیں تو کیا ان کے ساتھ معاملہ ہو؟ تو اس لیے جو ہے نا وہ اگلا سوال آپ سمجھے نکاح کے حوالے سے ہے، اور اس کا جواب آیت نمبر 221 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وہ واضح طور پہ بتا دیا گیا۔ وہ یہ ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ جیسے حضرت مرثد رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم جاؤ، اور بہادر بھی تھے کہ مکہ مکرمہ سے جو مسلمان وہاں پھنسے ہوئے ان کو نکال کر لے آؤ۔ تو یہ مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے، تو اسلام لانے سے قبل جب یہ مکہ میں تھے تو ان کا ایک خاتون کے ساتھ تعلق تھا، تو اس خاتون کو پتہ چل گیا تو وہ ان کے پاس آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسلام نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس قرب کی ممانعت کر دی ہے، اس لیے میں اس کی طرف نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لو، ابھی وہ مشرکہ تھی، کہا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لو، تو کہا مجھے اس بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں ہے، میں اللہ کے رسول سے بات کروں گا، اجازت لوں گا، پھر دیکھیں گے اگر انہوں نے اجازت دی تو میں کوئی قدم اٹھا سکتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ تو وہ جو ہے نا واپس مدینہ میں آئے، حضور علیہ السلام سے سوال کیا، اس طرح کا ایک ماحول تھا اس آیت کے نزول کے وقت، آپ سمجھ لیں۔ تو پھر یہ فرمایا گیا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، آپ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔
وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک باندی ہے، غلام عورت ہے، وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، بھلے وہ مشرکہ عورت تمہیں جتنی بھی اچھی لگ رہی ہو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی، تو وہ سیاہ فام تھی، اور ایک دفعہ انہوں نے کسی غلطی پہ ان کو تھپڑ مار دیا۔ اب ان کو بڑا ندامت کا احساس ہوا، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں اس کا مداوع یوں کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو ہے نا اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے ایمان کی کیفیت بتاؤ۔ کہا وہ اللہ پہ ایمان رکھتی ہے، آپ پر ایمان رکھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، وضو بھی کرتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو ٹھیک ہے، وہ مومنہ ہے، تو پھر تم اس سے یہ معاملہ کر سکتے ہو۔ تو آپ نے جو ہے نا وہ اس کو آزاد کیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ اب لوگوں نے جب یہ دیکھا تو کہا تم نے اس کالی کلوٹی سے جو ہے وہ نکاح کر لیا ہے، اتنی اچھی اچھی عورتوں کے نکاح تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ تو وہ مشرکہ عورتوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اپنے اس شرمندگی کے احساس میں وہ نکاح کیا تھا، تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یہ بھلے سیاہ فام ہے یا جو بھی ہے، باندی ہے، جو بھی معاملہ ہے، لیکن یہ ہے اللہ کی پیاری ہے، کیونکہ اس کے دل میں اسلام ہے، دل میں ایمان ہے، تو یہ اس مشرک عورت سے بہتر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تم مشرک مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی خواتین، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور جو ایک غلام شخص ہے وہ بہتر ہے ایک مشرک سے، بھلے وہ مشرک مرد جو ہے وہ عورت کو خوبصورت لگ رہا ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی حکم ہے سوسائٹی کا جو اللہ پاک نے دے دیا ہے، اور جب جب اس حکم کو توڑا گیا ہے، معاشرے نے مسلمانوں نے اپنا زوال دیکھا ہے۔ مغل بادشاہوں، اس سے پہلے کہ اسلامی سلطنت کے بڑے بڑے لوگ ہوں، جن کو جو ہے وہ کافر عورتیں پیش کی گئی نکاح کے لیے اور انہوں نے نکاح کر لیے، وہ صرف عورتیں نہیں آئیں، وہ اپنی تہذیب لے کر آئیں، اپنا کلچر لے کر آئیں، محلات کے اندر انہوں نے داخل کیا، اور اسلامی سلطنتوں کو اس وجہ سے بھی زوال ہوا۔ ایک سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ایک فرد کے، ایک گھر کے حساب سے بھی جب ایک کافر عورت سے آپ نکاح کریں گے، وہ اپنا جو ہے نا مذہب لے کر آئے گی، اور آگے جو بچے پیدا ہوں گے وہ ظاہر ہے اس مذہب کی طرف جائیں گے۔ تو یہ کمپرومائز کرنا، یہ مکس کرنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اور اس سے ہمارے ہاں وہ معاشرے کے رہنے والے مرد اور خواتین وہ عبرت پکڑیں کہ اللہ پاک نے کتنے واضح الفاظ میں یہ حکم دیا ہے، اس کے باوجود محبت کے نام پہ کافرہ عورتوں سے جو ہے، مشرکہ عورتوں سے ہم مائل ہوتے ہیں کہ نہیں جی ان سے نکاح کر لیں گے، یہ کر لیں گے، اور سوسائٹی میں بچیاں ہیں وہ جو ہے اس طرف مائل ہوتی ہیں کہ کافر مردوں سے، بالخصوص ان سوسائٹیوں میں جہاں مسلمان کافر مکس ہو کے رہتے ہیں تو وہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس سے جو ہے فحاشت اور جو ہے تہذیب اور کلچر کے مکس ہونے کی وجہ سے جو اسلام سے دوری اس معاشرے کے اندر، ان گھروں کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک تصویر ہے۔ تو یہ واضح حکم اللہ پاک نے دیا ہے کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگو، اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، اور یہ کافر تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ، اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے واضح الفاظ میں بیان کر رہا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب بھی اگر وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے تو پھر یہ ان کا قصور ہے۔ آیات 221 تک الحمدللہ تفسیر مکمل ہو گئی، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ آپ ہمارے ساتھ اپنی سماعتوں کے ساتھ شامل رہے، اللہ ہم سب کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا